Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी दिन, क्रिसमस के दिन, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही दिन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है, तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में तो यहूदी आबाद थे ही, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। क्योंकि इसी ऑगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया। जैसे ही ऑगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंचकर करता है। ऑगस्टस अपने आप को एक आम इंसान के बजाय एक खुदा, गॉड कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत पर पहुंचता है, तो अल्लाह उसके गरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक माइटी प्रॉफिट भेजता है। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही अपनी एज के बाकी बच्चों से बहुत ही डिफरेंट थे। क्योंकि बचपन में एक बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम के साथ एक बाजार में घूमते घूमते कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो आखिर उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेम्पल की तरफ गई, जहाँ पर उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अब तक किसी में जुर्रत नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते रहे और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और अपनी इस पावर को यूज करके ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे जैसे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला, तो वो दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर की तरफ जाते थे, तो वहाँ के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल आते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे। और इन स्पीचेस में वो बार बार लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे इस रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ इन यहूदी स्कॉलर्स ने तबाह किया है, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। और सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिख देते हैं। और हर स्पीच में बार बार ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे। ये सब सुनने के बाद यहूदी अवाम तो ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से बहुत इंस्पायर होते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से यहूदी स्कॉलर्स के धंधे बिल्कुल खराब होने लगे, जिसकी वजह से यहूदी उलमा के दिलों में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सख्त नफरत पैदा हो गई। और वो ये प्लानिंग करने लगे कि किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मारकर उनसे अपनी जान छुड़ा दें। लेकिन
سپر پاور رومن امپائر کی حکومت میں ایسا کرنا امپوسیبل تھا، لیکن یہ سب بھی بہت جلد بدلنے والا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں اتنے فیمس ہو گئے تھے کہ وہ فلسطین میں جہاں بھی جاتے تھے ہزاروں لوگوں کا کراؤڈ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا۔ آخر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے کیپٹل جروسلم کی طرف گئے۔ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ہزاروں لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے سٹی سے باہر نکل آئے اور ان کی سواری کے سامنے کھجور کے درخت کی شاخیں پھینکنے لگے، جو اس زمانے میں ہائیسٹ رسپیکٹ دکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ رومن امپائر کے جنرلز یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر یہ کون آ رہا ہے جسے لوگ بالکل ایک بادشاہ کی طرح رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ ناؤ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ کر رومن امپائر کے جنرلز ان سے ڈرنے لگے، اور یہودی علماء تو ان سے پہلے ہی بہت نفرت کرتے تھے، تو اب یہ دونوں مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کرنے لگے، جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے کلوز 11 یا 12 فالوورز کے ساتھ اپنا آخری ڈنر کیا، اور پھر اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن کرسچنز کا ماننا ہے کہ اس کے بعد انہیں مار دیا گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہاں فلسطین میں ان کے 11 فالوورز نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی باتوں کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے ان فالوورز نے یہودیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن آف کورس یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا، تو وہ ان کو کیا مانیں گے؟ تو یہ فالوورز یہودیوں کو چھوڑ کر دنیا کے باقی لوگوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچانے لگے، اور یہودیوں کے بالکل اپوزٹ باقی دنیا میں کرسچینٹی بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور انہی نئے فالوورز میں سے ایک کا نام سینٹ پول تھا۔ آج کی دنیا کی کرسچینٹی میں سینٹ پول کا سب سے بڑا رول ہے، کیونکہ پول سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر یا اللہ کا بندہ سمجھتے تھے، لیکن پول نے دنیا میں پہلی بار یہ کانسیپٹ لایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے اور خود بھی ایک خدا تھے۔ آج پوری دنیا کے کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور اس سب کی شروعات اسی پول سے ہوئی تھی۔ حالانکہ پول اپنی پوری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ پول اور اس کے فالوورز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں پھیلتی گئی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ رومن امپائر کا ریلیجن کرسچینٹی کے بالکل اپوزٹ تھا، اور وہ اس زمانے میں جوپیٹر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو رومن امپائر کی اس عوام کو امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے کرسچنز نے اپنے ریلیجن میں کچھ چینجنگز کیے۔ نمبر 1، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو چینج کر کے ایک کامن رومن نام رکھا، جو آج انگلش میں جیزس بن چکا ہے۔ نمبر 2، رومن امپائر کے لوگ زیادہ تر یورپین تھے، مطلب بالکل گورے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ہونے کی وجہ سے تھوڑے براؤنش تھے، اور اس زمانے کے وائٹ لوگ اپنے آپ کو باقیوں سے بہت اوپر سمجھتے تھے۔ تو اب انہیں امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے کرسچنز نے جیزس کی پینٹنگز بنانا شروع کی، جس میں جیزس کو بالکل یورپینز کی طرح وائٹ دکھایا گیا۔ مطلب دنیا میں آج یہ جیزس کی سب سے پرانی پینٹنگ ہے۔ جیزس کی یہی پینٹنگز آج دنیا کی سب سے فیمس پینٹنگز ہیں، کیونکہ آج سے کچھ ہی سال پہلے جیزس کی یہ ایک پینٹنگ دنیا میں سب سے مہنگی بیچی گئی، $450 ملین میں، جسے خریدا کس نے؟ Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million. Let's come back to the story. کرسچینٹی میں ان چینجنگز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور کرسچنز اتنے بڑھ گئے کہ رومن امپائر کے بادشاہوں نے سوچا کہ اگر کرسچنز ایسے ہی بڑھتے گئے تو یہ تو ہمارے ریلیجن جوپیٹر کے ریلیجن کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو آخر رومن امپائر کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب کرسچینٹی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں سارے کرسچنز کو مارنا ہوگا، جس کے بعد رومن امپائر نے کرسچنز پہ ایسا ظلم کیا کہ اس ظلم کو قرآن میں بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جب رومن امپائر کے بادشاہ کے ظلم سے کچھ ینگ لڑکے بھاگ کر ایک غار کیو میں چھپ گئے،
اور وہیں پر اگلے 300 سال تک سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ رومن امپائر کے اس سارے ظلم کے بعد بھی کرسچنز اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ان سارے ظلموں سے کرسچینٹی اور بھی تیزی سے پھیلنے لگی اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچنے لگی، یہاں تک کہ یہ ریلیجن پہلی بار انڈیا تک بھی پہنچا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی پاورفل ہو گئی کہ رومن امپائر کے ایک بادشاہ کانسٹنٹین دی گریٹ نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے۔ تو اب جب بادشاہ ہی کرسچن بن گیا تو رومن امپائر کے سارے حالات بالکل بدل گئے، اور اب تک جو ظلم کرسچنز پر کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم جوپیٹر کے ریلیجن کے فالوورز کے ساتھ کیا جانے لگا، کیونکہ اس زمانے کا یہ رول تھا جو ریلیجن بادشاہ کا ہوگا وہی پبلک کا بھی ہوگا۔ تو اب رومن امپائر اپنے پرانے ریلیجن کو زبردستی دنیا سے ختم کرنے لگی، لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جوپیٹر کو ماننے والے لوگ اتنی آسانی سے اپنا ریلیجن چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر اگین رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اگین بدلنے کی کوشش کی اور اپنے پرانے اور نئے ریلیجن کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنے لگے، اور یہیں سے پہلی بار کرسمس کا کنسپٹ آیا۔ جیسے کہ رومن امپائر کے ریلیجن میں ہر سال دسمبر میں اپنا سب سے بڑا فیسٹیول سیٹرن ایلیا مناتے تھے، جس میں وہ اپنے خدا سیٹرن کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے اس فیسٹیول میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ تھی، پائن ٹریز، کیونکہ دسمبر میں یورپ کی سردی کی وجہ سے سارے درخت بالکل سوکھ جاتے تھے اور صرف پائن ٹری اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی رہتی تھی، جسے وہ ایک بہت ہی ہولی چیز سمجھتے تھے، اور ہر فیسٹیول میں اسی درخت کے ایک شاخ کو اپنے گھر میں لا کر سجاتے تھے۔ تو اب رومن امپائر نے اپنی پوری سلطنت کو ایک ریلیجن میں جمع کرنے کے لیے اپنے پرانے ریلیجن سے فیسٹیولز اٹھائے اور اپنے نئے ریلیجن سے جیزس کرائسٹ اور ان دونوں کو ملا دیا، اور کہا کہ جیزس کرائسٹ دسمبر کے مہینے کے آخر میں پیدا ہوئے تھے، اور سارے کرسچنز کو حکم دیا کہ اس دن کو 25 دسمبر کو بالکل پرانے ریلیجن کی طرح جیزس کرائسٹ کی برتھ ڈے مان کر سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور اسی طرح ان دونوں ریلیجنز کو مرج کرنے کے بعد اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ لیکن آج دنیا کا کوئی مسلمان بھی اس دن کو صحیح نہیں مانتا، اور قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سٹوری بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو ان کی ماں مریم کے پاس صرف ایک کھجور کا درخت تھا، جس پر انہیں ایک حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ اس سے تمہارے لیے تازہ کھجور گر سکے اور تمہیں طاقت ملے۔ کھجور کا درخت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درخت پر کھجور تبھی بنتے ہیں جب سخت گرمی کا موسم ہو، which means according to قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ضرور گرمی کے مہینے میں ہوئی ہوگی، اور دسمبر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کا صحیح طرح پتہ نہیں ہے۔ جو بھی ہو، اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکی تھی، اور جیسے ہی رومن امپائر کے لوگ کرسچنز بنے، یہ وہی ٹائم تھا جب اللہ نے اصحاب کہف کو اپنی لمبی نیند سے اٹھایا، اور انہوں نے اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے وقت تک سوئے ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ 1 یا آدھا دن، لیکن جب وہ باہر نکلے انہیں پتا چلا کہ یہاں تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس کے بعد کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن گئی، اور آنے والے وقتوں میں رومن امپائر، برٹش امپائر، اسپینش امپائر کی وجہ سے آج تک کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے، اور کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول جس میں ہر سال پوری دنیا سے لوگ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو ہر سال کی عید سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کرسمس پہلے کے زمانے میں صرف ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا، جس میں لوگ چرچ میں جمع ہو کر
اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس سب سے بور ہونے لگے۔ تو اب لوگوں کو دوبارہ کرسمس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کرسمس کے اس فیسٹیول میں نئی چیزیں ایڈ کی، جیسے کہ میوزک، گانا، شراب، اور کرسمس کے اس فیسٹیول میں جو سب سے بڑا ایڈیشن کیا گیا وہ تھا سینٹا کلوز، جو پرانے زمانے میں ایک ریئل کرسچن اسکالر سینٹ نکلس تھے، پورے کرسچنس میں مشہور تھے۔ آج سے 150 سال پہلے جب پہلی بار سینٹا کلوز کو انٹروڈیوس کرایا گیا تو وہ زیادہ تر گرین یا بلو کپڑے پہن کر بچوں کو گفٹس دیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کوکا کولا سینٹا کلوز کو اپنے ایڈز میں یوز کرنے لگا اور اس کے کپڑوں کو گرین کلر سے بدل کر بالکل اپنے بوٹلز کی طرح ریڈ اور وائٹ بنا دیا۔ آج کرسمس پوری دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے، جو صرف کرسچنز کنٹری میں نہیں بلکہ چائنا اور انڈیا جیسی بڑی کنٹریز میں بھی منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرسمس کے فیسٹیول میں پوری دنیا سے 1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسوں کا بزنس ہوتا ہے، اور یہ $1 ٹریلین اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی 10 سال کی عیدوں کو بھی ملا لیا جائے تب بھی وہ 1 سال کے کرسمس سے کم بنتا ہے۔